मती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान है, उसका 13वां बाब। उसकी हम दसवीं आयत मुक़द्दसा से लेकर हम इसको पढ़ेंगे 23वीं आयत मुक़द्दसा। गौर से सुनिएगा। कलाम अक़दस में यूँ मरकूम है, शागिर्दों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे तमसीलों में क्यों बातें करता है? उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। दरवाज़ा बंद कर दिया। मगर उनको नहीं दी गई, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज़्यादा हो जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तमसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके हक़ में यसाया की ये पेशन गोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे, और आँखों से देखोगे पर हरगिज़ मालूम ना करोगे, क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं, और इन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली हैं, ता ऐसा ना हो कि आँखों से मालूम करें और कानों से सुनें और दिल से समझें और रजू लाएँ, मैं उनको शिफा बख्शूँ। लेकिन मुबारक हैं तुम्हारी आँखें, इसलिए कि वो देखती हैं, और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रास्तबाज़ों को आरज़ू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखें मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने मगर ना सुनी। बस बोने वाले की तमसील सुनो। जब कोई बादशाही का कलाम सुनता है और समझता नहीं, तो जो उसके दिल में बोया गया था उसे वो शरीर आकर छीन ले जाता है। ये वो है जो राह के किनारे बोया गया था, और जो पथरीली ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम सुनता है और उसे फ़ील फ़ौर खुशी से कबूल कर लेता है, लेकिन अपने अंदर जड़ नहीं रखता बल्कि चंद रोज़ा है, और जब कलाम के सबब से मुसीबत या जुल्म बरपा होता है तो फ़ील फ़ौर ठोकर खाता है। और जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो कलाम सुनता है और दुनिया की फ़िक्र और दौलत का फ़रेब उसका कलाम उस कलाम को दबा देता है और वो बेफल रह जाता है। और जो अच्छी ज़मीन में बोया गया ये वो है जो कलाम को सुनता और समझता है और फल भी लाता है। कोई 100 गुना फलता है, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। खुदावन के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। खुदावन इस कलाम को समझने सीखने की हम सबको रूह दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि हमने कलाम अक़दस में से तिलावत किया है, सबसे पहले उसने हमें उस भेदों के मतलब बताया कि उन्हें इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि वो देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदावन का एक मंसूबा था। अगर आप पढ़ते हैं रोमियो उसका 11वां बाब उसकी 25वीं आयत, और अगर आप पहली आयत से इसको पढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं और शायद हमारे लिए सख्त भी हों। जैसे मत्ती की अंजील 23 बाब के अंदर वो फ़कीयों और फरीसियों पर अफसोस करता है, उन पर मेरे अज़ीज़ों जो अपने आप को गद्दी नशीन समझते थे, उन पर जो अपने आप को रास्तबाज समझते थे, जो अपने आप को मुक़द्दस समझते थे, जो अपने आप को बड़ा महान समझते थे, बड़ा उस्ताद समझते थे, अपने आप को ही मेरे अज़ीज़ों वो बड़ा आलम और बड़े ही अपने आप को फ़कीया समझते थे मेरे अज़ीज़ों। लेकिन वो वहाँ पर उन पर अफसोस कर रहा है, इसलिए कि मेरे अज़ीज़ों वो आँखों से तो देख रहे थे, कानों से तो सुन रहे थे, लेकिन दिल से उसे कबूल नहीं कर रहे थे मेरे अज़ीज़ों। इसलिए उसने उन पर मिसाल दी कि वो देखते हुए भी नहीं देखेंगे और सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, मुबादा वो इसको समझ आएँ और निजात की तरफ आ जाएँ।
میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یسوع مسیح کھوئی ہوئی بیڑوں کے پیچھے آیا، وہ استادوں کے پیچھے نہیں آیا۔ یسوع مسیح کھوئی ہوئی بیڑوں کے پیچھے آیا میرے عزیزو، وہ بیڑیوں کے پیچھے نہیں آیا جو آلریڈی سکھے سکھائے تھے، جو سیکھے ہوئے ہیں، جو شرع کے عالم ہیں میرے عزیزو۔ نہ تو انہوں نے یوحنا کے بپتسمہ کو قبول کیا، لوکا 7 باب کو پڑھ لیجئے گا، میرے عزیزو، اور 10 باب کو بھی، نہ ہی انہوں نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کو قبول کیا، اور نہ ہی وہ یسوع مسیح تک پہنچے، اور نہ ہی وہ روح القدس تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ 3 سٹیپ ہیں۔ یوحنا آیا، اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب ہے، توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اور جب یوحنا سے پوچھا گیا تو ایلییا ہے، تو مسیح ہے، یا نبیوں میں سے کوئی ہے، یا یرمیہ کون ہے، میرے عزیزو اس نے جواب دیا کہ میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، بیابان میں کون پکارا؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اس نے یہ الفاظ ادا کیے تو کیوں کیے؟ جب آپ پڑھتے ہیں ملاکی کی کتاب، اس کے 3 باب کو، اس کی پہلی آیت مقدسہ کو پڑھیں، لکھا ہے کہ میں اپنے آگے عہد کا رسول بھیجوں گا، اور خداوند جس کے تم آرزو مند ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ میرے عزیزو، کون سی ہیکل میں؟ وہ ہیکل جو بدن سے تیار کی گئی، وہ ہیکل جو جسم سے تیار کی گئی، وہ ہیکل جس کے متعلق یسوع مسیح نے کہا تم اس ہیکل میں ڈھا دو تو 3 دن میں اسے پھر اٹھا کھڑا کروں گا۔ میرے عزیزو، اور یہ عہد کا رسول آیا، یہ جو عیسائیہ 40 باب کے مطابق آیا، جو راہ تیار کر رہا تھا، جس نے راہ کو ہموار کیا، جس نے میرے عزیزو اسے ہر نشیب و فراز کو برابر کر دیا، جس نے اونچ نیچ ختم کر دی، جس نے ذات پات ختم کر دی، جس نے تفرقے ختم کر دیے، جس نے میرے عزیزو سب مغروروں کو اور سب پسے ہوئوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دیا، جس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی قریب ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، اور یہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بیابان میں کون پکارا تھا؟ میرے عزیزو، بیابان میں یہوہ خدا پکارا تھا، اور جب وہ بیابان میں پکارا تھا تو لوگ ڈر گئے تھے، لوگ کانپ اٹھے، انہوں نے کہا اے موسیٰ تو ہی ہم سے باتیں کیا کر، خدا کی آواز میں بڑا رعب ہے، ہم اس آواز کو نہیں سن سکتے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے دل پھٹ جائیں، ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں۔ یہ آواز میں میرے عزیزو، خدا کی آواز میں رعب ہے۔ خدا جب اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے تو انہیں ایک دھیمی سی آواز آتی ہے، جیسے آپ ایلییا کو سنتے ہیں۔ وہ جب اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے تو میرے سے اس کے لوگ جو اس سے پیار کرتے ہیں انہیں تو وہ آواز شیریں لگتی ہے، میٹھی لگتی ہے، لیکن جو لوگ اس سے دور ہیں میرے عزیزو، اس کے لیے تو وہ ایک گرج ہے۔ لوگ جب دیکھتے ہیں تو انہیں ببر نظر آتا ہے میرے عزیزو، جب وہ داڑتا ہے تو لوگ ڈر جاتے ہیں، لیکن میرے عزیزو جو اسے پہچانتے ہیں انہیں تو میرے عزیزو اس میں سے برہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، بیابان میں یہوہ خدا پکارا، اور میرے عزیزو وہ پکارنے والا جو ہے وہ کہتا ہے توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ اور جب آپ کو پتا ہے کہ یسوع مسیح آیا، یہاں پر باپ کی آواز ہم دیکھتے ہیں، یہوہ خدا کی آواز ہم دیکھ رہے ہیں، اور جب ہم یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں، یسوع مسیح نے بھی جب منادی شروع کی تو اس نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک بلکہ تمہارے درمیان ہے۔ اور اس وقت میرے عزیزو آسمان کی بادشاہی یسوع مسیح کی صورت میں ان کے درمیان تھی میرے عزیزو۔ اس لیے یاد رکھیے گا، بیٹے نے بھی یہی کہا آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے، کیونکہ وہ اس وقت ان کے درمیان تھی میرے عزیزو۔ اس لیے یاد رکھیے گا، پہلے باپ پکارا آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے، اور پھر بیٹا پکارا تو اس نے کہا آسمان کی بادشاہی تمہارے درمیان ہے۔ اور پھر بیٹے نے کیا کیا؟ اس نے ایک شخص کو اختیار دیا۔ جب آپ پڑھتے ہیں متی کی انجیل اس کا 16 باب میرے عزیز اس کی 15ویں آیت سے، تو وہاں پر اس نے کہا کہ تو پترس ہے، میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، عالم روا کے دروازے اس پر غالب بنائیں گے۔ میرے عزیزو، اس نے کہا آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دیتا ہوں، جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر کھول دوں گا، اور جو تو زمین پر کھولے گا اسے آسمان پر کھول دوں گا۔ میرے عزیزو، یہ بھید کی باتیں تھیں جو اس نے اپنے شاگردوں پر، وہ شاگرد جو
اس کے کلام کے پیاسے تھے، وہ شاگرد جو میرے عزیزو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے تھے، ان پر اشکارا کی، انہیں سکھائیں سمجھائیں، ورنہ شاگرد تو بے شمار تھے۔ بہت سارے سمجھتے ہیں کہ 12 شاگرد تھے، 12 نہیں تھے میرے عزیزو، 82 تو صرف ہمیں یوحنا کی انجیل 6 باب کے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اور جب آپ پڑھیں گے پہلا کرنتھیوں 3 باب تو وہاں پر آپ پڑھ لیجئے گا، وہ کہتا ہے 500 سے زیادہ کو یسوع مسیح جب جی اٹھا تو نظر آیا، اور کئی شاگردوں کو۔ میرے جو اس لیے میں شاگردوں کی کاؤنٹنگ نہیں آپ کو دکھا رہا، میں یہ دکھا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ مخلص کون کون تھا۔ اور جب ان سے کلام کیا گیا اور وہ الٹے پھر گئے، کیونکہ وہ کلام کے بھوکے اور پیاسے نہیں تھے، بہت سارے روٹیوں کے پیچھے آئے تھے، بہت سارے معجزات کے پیچھے آئے تھے، بہت سارے شفائیں لینے کے لیے آئے تھے، بہت سارے اپنی شہرت کے لیے آئے تھے، بہت سارے اسے سوال جواب کرنے کے لیے آئے تھے، بہت سارے اسے گرانے کے لیے آئے تھے، بہت سارے اسے ڈی گریڈ کرنے کے لیے آئے تھے، بہت سارے اسے تذلیل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن میرے جو کوئی تو تھے جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے تھے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کے اندر اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، اس نے کہا پطرس کیا تم بھی جانا چاہتے ہو؟ اور کیا خوبصورت آواز آئی، اس نے کہا جائیں تو کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، جس بھی شخص کو، چاہے وہ کوئی بھی ہے، یہودی ہے، مسلم ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، کسی بھی قوم، کسی قبیلے، کسی فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اسے سمجھ آ گئی ان سلامتی کی باتوں کی، یسوع مسیح کی جسے سمجھ آ گئی، میرے عزیزو وہ اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار رہتا ہے، وہ اپنا آپ دینے کے لیے تیار رہتا ہے، لیکن وہ یسوع مسیح کو نہیں جانے دیتا۔ وہ کہتا ہے جان جاتی ہے تو جائے، لیکن میرا یسوع نہ مجھ سے جائے۔ اس لیے اس نے کہا زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہے۔ اور ایسے لوگوں کو پھر بید بھی سمجھ آتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم کیا ہیں، ہم بڑے ایماندار ہیں، ہم بڑے خدا پرست ہیں، ہم خدا سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ان کے دل دور ہوتے ہیں۔ ان کی حرکات کے ہم دیکھتے ہیں، ان کی حرکات و سکنات میچ نہیں کرتی کلام کے ساتھ، ان کے لباس نہیں میچ کرتے، تو حرکات و سکنات تو بڑی دور کی بات ہے۔ اس لیے میرے عزیزو جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، وہ ہر چیز سے آپ ان کو جس پیمانے سے ناپیں، میرے عزیزو وہ کلام کے معیار پر پورے اتریں گے، اور پھر ان کے پاس بید ہوں گے، ان کے پاس بلیسنگ ہوگی۔ وہ جہاں کہیں جائیں گے لوگ ان سے بلیسنگ حاصل کریں گے، وہ جہاں کہیں جائیں گے ان کے ساتھ اچھا ہوگا، اور وہ آپ کو گلے کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ انہیں میرے نال لینج کر دیتا، اینے میرے نال لینج کر دیتا۔ میرے عزیزو وہ اپنی دون میں رہنے والے ہوں گے، وہ کلام کو پریچ کریں گے، وہ لوگوں کو پریچ نہیں کریں گے، وہ گھروں میں جا کے لوگوں کی مخالفت نہیں کرتے، وہ گھروں میں جا کے لوگوں کی مخالفت نہیں کرتے، وہ سیاست کی باتیں نہیں کرتے، وہ گھروں میں جا کے میرے عزیزو ادھر ادھر کی دائیں بائیں کی باتیں نہیں، وہ کلام کی باتیں کریں گے۔ وہ جہاں کہیں جائیں گے کلام کی بات کریں گے، ہنسی میں بھی کلام اور خوشی میں بھی کلام، غمی میں بھی کلام اور ڈیوٹی پر بھی کلام، جہاں کہیں ہوں گے کلام ہی کلام ہوں گے، کیونکہ میرے عزیزو ان کا دلہا کلام ہے۔ میرے عزیزو اس لیے اگر دلہا کلام ہے تو پھر اس کی جو دلہن ہے وہ بھی کلام ہے میرے عزیزو۔ اس لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جو کلام کے دیوانے ہیں وہ کلام ہی کی منادی کریں گے۔ سو میرے عزیزو ان کو بیدوں کی سمجھ دی گئی، ان کو بیدوں کی سمجھ دی گئی۔ اس لیے تو ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کے اندر میرے عزیزو کہ جس بھی بھائی بہن کا مائک ان میوٹ ہے پلیز آپ مائک کو میوٹ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کلام اقدس کے اندر کہ یہاں پر ایک تمثیل بیان کی گئی ہے، یہاں پر ایک بہت خوبصورت تمثیل بیان کی گئی ہے، جس کو عام معمول میں لوگ جو ہیں جب دعاؤں میں یاد کرتے ہیں تو وہ اس طرح کرتے ہیں، کسی کو 30 گنا، کسی کو 60 گنا اور کسی کو 100 گنا۔ لیکن جب یسوع نے بیان کیا تو کیا کہا؟ جو زرخیز زمین میں پھل لایا، کوئی 100 گنا، کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا۔ یاد رکھیے گا 100 گنا والے وہ لوگ ہیں، 100 گنا والے وہ لوگ ہیں جو کلام کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں میں عمل پیرا کرتے ہیں اس کلام کو۔ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیا ہے، ان کے کردار سے کلام نظر آتا ہے، ان کے الفاظوں سے کلام نظر آتا ہے،
ان کے الفاظ، ان کی ہر ایک ادا میرے عزیزو کلام کے مطابق ہوتی ہے اور میرے عزیزو گواہی دے رہی ہوتی ہے۔ ان کی زندگی ایک بہت بڑی دلیل ہوتی ہے کہ یہ یسوع مسیح کے شاگرد ہیں، یہ یسوع مسیح کے لوگ ہیں میرے عزیزو۔ اور 100 گنا وہ ہیں جو اٹھائے جائیں گے، یاد رکھیے گا 100 گنا وہ ہیں جو اٹھائے جائیں گے، اور پھر میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں اور باقی جو 60 گنا ہیں، پھر کبھی اس کی ڈیٹیل میں اور باریکی سے آپ کو بیان کروں گا۔ جو باقی 60 گنا ہیں یہ وہ ہیں جو مصیبتوں میں نکل کر خداوند کے پاس آئیں گے۔ انہیں دکھ اٹھانا پڑے گا، انہیں مصیبتیں اٹھانی پڑیں گی، ان مصیبتوں میں سے نکلیں گے۔ اور میرے عزیزو 30 گنا وہ ہوں گے جن کا سفید تخت کی عدالت میں انصاف کیا جائے گا۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے گا، یہ 4 زمینیں خدا نے بیان کی یہاں پر۔ کوئی بیج بونے والے نے بیج بویا، کچھ راہ کے کنارے گرے۔ یہ راہ کے کنارے کون سے ہیں میرے عزیزو؟ اس نے ایکسپلین کیا ہے یہاں پر، ہر بات کو کھول دیا یسوع مسیح نے۔ میرے عزیزو یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں، لیکن ان کے ذہنوں سے شیطان چرا کر لے جاتا ہے۔ کیوں؟ ان کے ذہنوں میں آگے اتنی سٹوریاں ہوتی ہیں، ان کے ذہنوں میں فلمیں، ڈرامے اور لوگوں کی باتیں اور لوگوں کی یہ کہاوتیں، دنیا داری کی باتیں اتنی ہوتی ہیں کہ میرے عزیزو یہ اوپر جو ہے یہ جو سنتے ہیں، یہ راہ کے کنارے یہ اوپر ہی پڑے ہوتے ہیں، یہ بیج اندر زمین میں جا ہی نہیں سکتا، اور اس لیے شیطان اس کو اوپر سے ہی چک کے لے جاتا ہے آرام سے، کیونکہ جو دنیا داری کی کہانیاں ہیں انہوں نے ان کی سطح کو پر کیا ہوتا ہے، اور یہ زمین کے اندر نہیں جاتا بیج، اور جو پرندے ہیں یہ چک کر لے جاتے ہیں میرے عزیزو۔ اور پھر جو پتھریلی زمین ہے، پتھریلی زمین کا بیج وہ ہے میرے تو پتھر نہیں جذب ہونے دیتا بیج کو اپنے اندر، یاد رکھیے گا۔ اور نہ ہی اگر بیج اندر نہیں جا سکتا تو جڑ کی کیا ضرورت ہے کہ وہ ایک پتھر کے اندر چلی جائے میرے عزیزو۔ وہ پتھر کے اوپر تو گرتا ہے، بارش ہوتی، پانی بڑا ہوتا ہے، پانی اسے ملتا ہے، وہ جلدی سے باہر تو آ جاتا ہے، لیکن جب دھوپ پڑتی ہے تو پھر اتنی ہی جلدی وہ مرجھا بھی جاتا ہے، اتنی ہی جلدی وہ اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیتا ہے۔ وہ خدا کے کلام کو قبول تو بڑی تیزی سے کرتا ہے، یہی ہے خدا کا کلام، بس اب میں خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ جب وہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ خدا کے لوگ اتنے خوشحال ہیں، خدا کے لوگ تو دیکھو کیسے خوشی سے جھوم رہے ہیں، خدا کے لوگوں کی لذت، کلام کی لذت کو جب وہ لیتا ہے تو میرے جو باغ ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ذرا سا سنکٹ آتا ہے، ذرا سی پریشانی آتی ہے، ذرا سا دکھ آتا ہے، ذرا سی مصیبت آتی ہے کلام کے سبب سے، کوئی کہتا ہے وہ کلام والوں نوں تے اسی انج کر دیں گے، وہ پھڑو ہوئے نہ کرسچناں ہوئے اسی انج کر دیں گے، پھر میرے عزیزو وہ اتنی جلدی مر بھی جاتا ہے۔ 4 مسلم سامنے آ جائیں، وہ پوچھے نام، تو پھر نام فرمان مسیح ہے، وہ اپنے نام سے مسیح کو بھی کاٹ کر ایک سائڈ پر رکھ دیتا ہے۔ سو میرے عزیزو اتنی ہی جلدی، جتنی جلدی یہ بیج نے زندگی باہر نکالی، اتنی ہی جلدی اس نے مار بھی دی، کیونکہ اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے، کلام جڑ نہیں پکڑ پاتا میرے عزیزو، کیونکہ یہ پتھر پر ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو کلام کو اپنے دل میں آنے ہی نہیں دیتے، اپنے ذہنوں میں گھماتے رہتے ہیں، اور دنیا کی سٹوریاں اور شیطان ہمیشہ ذہنوں پر قبضہ کرتا ہے، لیکن خدا دل میں رہتا ہے میرے عزیزو۔ جو لوگ ذہن سے سیکھنا چاہتے ہیں خدا کے کلام کو، وہ کبھی نہیں سیکھ پاتے۔ ذہن سے آپ دنیا کی حکمت تو سیکھ سکتے ہیں، آپ کو دنیا بہت ذہین کہہ سکتی ہے، آپ ایٹمی پاور تو بنا سکتے ہیں، آپ میزائل بنا سکتے ہیں، آپ جہاز بنا سکتے ہیں، آپ دنیا میں بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں، لیکن میرے عزیزو آپ اپنے دل میں خدا کو نہیں رکھ سکتے، کیونکہ خدا ذہن میں نہیں رہتا، خدا دل میں رہتا ہے۔ اس لیے اس نے دلوں کو تبدیل کیا۔ پڑھ لیں عبرانیوں 8 باب کے اندر، اس نے کہا اب میں اپنا کلام پتھر کی لوحوں پر نہیں لکھوں گا، پتھر کی تختیوں پر نہیں، بلکہ میں اپنے لوگوں کے دلوں پر اپنے کلام کو لکھوں گا۔ میرے عزیزو اس لیے جو لوگ اسے دل میں نہیں آنے دیتے میرے عزیزو، ذہن سے پھر ابلیس اتنی سٹوریاں بنا دیتا ہے، اتنے بہانے ان کے ذہنوں میں ہوتے ہیں کہ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، نہ وہ خدا کے قریب جا سکتے ہیں، نہ وہ رفاقت میں آ سکتے ہیں، نہ وہ تعلیم پا سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ دعا میں مشغول رہ سکتے ہیں۔
میرے عزیزو، ہم جب دیکھتے ہیں چوتھی زمین کو، جب ہم چوتھی زمین کو دیکھتے ہیں تو چوتھی زمین میرے عزیزو کون سی ہے؟ تیسری زمین کو جب ہم دیکھتے ہیں، تیسری زمین وہ ہے جہاں جھاڑیاں ہی جھاڑیاں ہیں، اور کچھ بیج جو ہے وہ جھاڑیوں میں گرتا ہے۔ اور یہ جھاڑیوں والا بیج کون سا ہے؟ لکھا ہے دنیا کی فکریں اور دولت دبا لیتی ہے۔ توار نو چرچ نہیں آندے، وہ جی اج وہ کم دا زور بڑا سی، توار نو تو ساڈا کم بڑا ہوندا ہے، وہ کم بھی تو ایک عبادت ہے۔ وہ کہاں پر یہ کلیہ لکھا ہوا ہے؟ کس خدا دے خادم نے تانوں ہے کلیہ دس دیتا ہے کہ کم بھی ایک عبادت ہے؟ جے کم ہی عبادت ہوتا تو لوکاں چرچ نہیں سن کھولنے، انہوں نے پھر بزنس ہی کھولنے سن، ٹھیک ہے، پھر وہ کم جی لگے رہندے، تو خدا نے پھر ہیکل نہیں سی بنانی، خدا نے کہنا سی کم ہی عبادت ہے، انہاں نوں مصر ہی غرق کر دیو، ٹھیک ہے، مصر ہی لگے رہن کم، وہ اپنی عبادت جی لگے، وہ انہیں کڈے۔ یہ دنیا کے مفروضے ہیں، یہ دنیا کی چلاکی، شیطان کی چلاکی ہے جو آپ کے ذہنوں کو جکڑ دیتا ہے۔ اس نے کہا تم یہی پر ہو، تمہیں یہاں پر گوشت بھی ملے گا، ہر چیز ملے گی، لیکن میرے عزیزو خدا انہیں وہاں سے نکالنا چاہتا تھا۔ خدا نے ایک شخص کو کھڑا کیا، میری قوم کو وہاں سے نکال تاکہ یہ نکلیں باہر اور میری عبادت کریں۔ میرے عزیزو اگر کام ہی عبادت ہوتی تو وہ مصر سے، اس غلامی سے نہ نکالتا۔ یہ کام جو ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک لعنت ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں عدن کے اندر جب اس نے گناہ کیا، بزرگ آدم نے اور حوا نے، کیا ہوا؟ اس نے کہا اب تو خون پسینہ سے اپنی کمائی کھائے گا۔ میرے عزیزو، اس نے کہا زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی، اب تو اسے چوتے گا، یہ تجھے اونٹ کھٹارے ہی دے گی۔ میرے عزیزو، یہ ہمارے بدن کو پالنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ہماری روح کو ہمارا اناج نہیں پال سکتا، ہمارے پھل فروٹ نہیں پال سکتے۔ ہماری روح کی خوراک کلام ہے، ہماری روح کی خوراک رفاقت ہے، ہماری روح کی خوراک دعا ہے، ہماری روح کی خوراک میرے عزیزو تعلیم ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، یہ میل ملاپ، یہ سب کچھ میرے عزیزو ضروری ہے، لیکن کلام کے لیے اور روح کو بڑھانے کے لیے میرے عزیزو ہمیں کلام کے پاس آنا پڑے گا میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں۔ لیکن یہ تیسری زمین جو جھاڑیوں والی ہیں، یہ کون سی؟ دولت اور دنیا کی فکریں۔ چرچ نہیں آئے، مہمان آگے سنکار، انہیں دنیا داری نے دبوچ لیا۔ آپ نے دعا کی، صبح کے وقت ٹائم نہیں ملا، بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے چلا گیا، بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے وقت مل گیا، لیکن خداوند کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ دنیا کی فکر نے انہیں دبوچ لیا۔ آپ عبادت پہ نہیں آئے، ہمارے رشتہ داروں کی شادی تھی، آپ اس نیک عمل کے لیے نہیں آئے، میں نے کسی دعوت پر جانا تھا۔ میرے عزیزو، اتنے بہانے ابلیس ان کی زندگی میں بنا دیتا ہے، اتنے بہانے بنا دیتا ہے کہ وہ جکڑ کر رہ جاتے ہیں، اور یہ جھاڑیوں کا بیج ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیے گا، پوچھیں آپ چرچ نہیں آئے، پادری صاحب کی چھٹی ہوندی ہے، ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ है, वो सारे काम उस छुट्टी 'ਚ याद होंगे ने मेरे अजीज़ों। लेकिन उन्हें खुदा याद नहीं होता, सारे काम याद होते हैं। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, याद रखें, किसी भी काम के लिए वक्त निकालना ये आपके बस की बात है, ये आपका काम है, लेकिन हम थोड़ा सा दुख उठाना बेहतर नहीं समझते। थोड़ा सा दुख उठाना मेरे अजीज़ों हमें कबूल नहीं है, हमें खुदा को रद्द करना कबूल है। मेरे अजीज़ों, ये झाड़ी का बीज है जिनके अपने ही मामलात नहीं सुलझते, और शैतान जो है कभी भी सुलझने नहीं देता। मेरे अजीज़ों, वो कोई ना कोई खाता है ना दे के रखी रखता है। जो बुरे दिन के लिए पैसे जमा करते हैं, उनके आगे बुरे दिन भी आते हैं। जो खुदावंद के लिए सब कुछ करते हैं, फिर उनके आगे खुदावंद ही आता है मेरे अजीज़ों। और अगर आप ये कहते हैं कि जी असी कमेटी पाइए, असी पैसे जोड़े ने कि साढ़े ते कोई बुरा दिन ना आ जाए, जो दोज़े नहीं बनाया बुरे दिन वाला, तो फिर वो आएगा ही आएगा। तो इसलिए मेरे अजीज़ों, अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि आप पथरीली ज़मीन के हैं, आप झाड़ियों वाले हैं, राह के किनारे वाले हैं, कोई तो हैं जो ज़रख़ेज़ ज़मीन वाले हैं। अब ये जो चौथी ज़मीन है, ये मेरे अजीज़ों, ये ज़रख़ेज़ ज़मीन वाली है, जिसके हक़ में यीशु मसीह ने कहा कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना फल लाया। मेरे अजीज़ों, इन्होंने कलाम को नहीं छोड़ा, किसी भी सूरत में रहे, इन्होंने कलाम से ये पीछे नहीं हटे, कलाम के साथ जुड़े रहे। इसलिए मेरे अजीज़ों, कोशिश करें
ثابت کریں کہ آپ زرخیز زمین کا بیج ہیں۔ باتوں سے کبھی بھی نہیں ایسا ہو سکتا کہ آپ کہیں گے جی ہم زرخیز زمین کا بیج ہیں۔ نظر آئے گا کہ آپ کے اندر پھل 100 گنا لگا ہے، آپ کے اندر پھل 60 گنا لگا ہے، آپ کے اندر پھل 30 گنا لگا ہے۔ پھل لگا ہی کوئی نہیں، روح کا پھل کوئی بھی نہیں، نہ محبت ہے، نہ خوشی ہے، نہ علم ہے، نہ ایمانداری ہے، نہ دینداری ہے، نہ میرے جو پرہیزگاری، نہ خوشی، کوئی چیز نہیں۔ لیکن گلاں نال میرے عزیزو ہم سب خدا کے بہت بیٹے اور بیٹیاں ہیں، خدا کے پیارے ہیں، لیکن میرے جو عمل کے حساب سے اگر وہ ہمیں دیکھے، اگر آپ کلام کے اینک لگا کر دیکھیں گے تو بڑی ہی خامیاں نظر آئیں گی۔ میرے جو زرخیز زمین کا بیج ایسا نہیں ہے۔ زرخیز زمین کا بیج تو میرے جو دکھ اٹھانا پسند کر لیتا ہے۔ زرخیز زمین کا بیج تو میرے عزیزوں اگر آپ پڑھیں، میں ایک پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے ایک چیپٹر، بس اس کے بعد پھر میں اسے کلوز کروں گا۔ میرے عزیزو محبت کے تعلق سے یہ زرخیز زمین کے بیج کو دیکھیں وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 13 باب اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھن ٹھناتا پیتل یا جان جلاتی جان ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں یا اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام، لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت ہمارا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض ایمان، امید، محبت تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ ہاللویہ۔ لاسٹ ورس ہم پڑھیں گے میرے عزیزو، یوحنا کی انجیل اس کا 13واں باب اس کی 34 اور 35 آیت مقدسہ، 13ویں باب کی 34 اور 35 آیت مقدسہ۔ یسوع مسیح نے کہا، میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ گلے میں بڑی بڑی کراسیں پہن لینے سے میرے عزیزو ہم یسوع مسیح کے شاگرد نہیں کہلائیں گے۔ اپنے آپ کو ایماندار ثابت کروانا، اپنے منہ میاں مٹھو سے ہم شاگرد نہیں کہلوائیں گے۔ میرے عزیزو آپ بائبل کو گلے میں لگائے رکھیں، ہاتھوں میں اٹھائے رکھیں، اس سے لوگ نہیں کہیں گے کہ آپ اس کے شاگرد ہیں۔ آپ میرے عزیزو بڑے چوکے پہن لیں، ان پہ کراس بنوا لیں، پیارے چوکے پہن لیں، آپ اس سے شاگرد نہیں کہلوائیں گے۔ میرے عزیزو آپ اچھی دعا کرنے سے شاگرد نہیں کہلوائیں گے، آپ اچھی تقریر کرنے سے شاگرد نہیں کہلوائیں گے، لیکن اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ سو خداوند آپ سب کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔